discussion group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज हम इस्तकबाल करते हैं, इनवाइट करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब को, और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि उमूमी सवालों जवाब होंगे। तो आए मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to you sir and to all dear members of your discussion group. आज का सबसे पहला सवाल मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से ये है कि आखिर किस ग्राउंड्स पे, किस बेस में मुसलमानों ने 1500 साल पहले इख्तदार या तलवार हाथ में आते ही ये पाबंदी लगा दी या मनमानी चला दी कि या तो उनका धर्म फॉलो करें या उनके का दिखाए गए रास्तों पर चले, या फिर उन्हें टैक्स दे, खिराज दे, या जो भी कुछ बोलते होंगे आप लोग, और या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। आखिर क्या ग्राउंड्स थे उनके पास जो उन्होंने ये मनमानी शुरू की? पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लिम। अव्वलन तो ये है कि आपका ये जो सवाल है, ये सवाल ही काफ़ी सारी गलतियों से यह मुज़य्यन व मुलव्वन है। पहले नंबर पे ये कि मुसलमान 1500 साल पहले नहीं था, मुसलमान तब से है जब इंसानियत दुनिया में पहले आई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और क़यामत तक इंशाअल्लाह मुसलमान रहेंगे। बल्कि हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया कभी भी मुसलमान से खाली नहीं रही, यानी कि हमेशा से दुनिया में मुसलमान रहे हैं, और पहले अंबिया का तसलसल रहा है, और फिर अंबिया के बाद जो अंबिया के फ़राइज़ थे उसका जो फरीज़ा था वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को दिया गया। और दूसरे नंबर पर जो इल्ज़ाम है कि भी मुसलमानों ने तलवार उठाई और फिर ये ज़बरदस्ती इलाकों पर हाकिम होना शुरू हो गए, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ। ये भी मैं बारहा इसी ग्रुप में ही कह चुका हूँ कि भी ये सिर्फ इस्लाम पर ब्लेम है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये फ़कत इस्लाम पर, यानी कि वो कहते हैं ना कि अंधा जो है ना वो सिर्फ यही कहता रहता है कि भी देखो जी मुझे तो दुनिया नज़र आ रही है, दुनिया में ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, लेकिन हकीकतन दुनिया में वो नहीं हो रही होती जो अंधा कह रहा होता है, क्योंकि उसको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो लिहाजा इन चीज़ों के बाद ये कि भी इस्लाम ने तलवार उठाई, तो याद रखिएगा कुरान पाक की सरीह आयात इस पे दलालत करती हैं, बल्कि अल्लाह करीम का फरमान इस पे दलालत करता है कि भाई तलवार जो है हमेशा इस्लाम ने अपने दिफा के लिए उठाई है, और इस पर मैं आपके साथ सेशन भी कर चुका हूँ और इसकी वजाहत दे चुका हूँ, बाकायदा आयात और अहादीस से साबित कर चुका हूँ कि इस्लाम ने अपने दिफा के लिए ही हमेशा तलवार उठाई है। तो लिहाजा ये जो कहना है कि जुल्म के लिए तलवार, जुल्म करने के लिए तलवार उठाई है, ये फ़कत जहालत है और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं तीसरे जुज की तरफ कि भी ये कहा जाता है कि भी जिजिया लिया गया, टैक्स जिसको बोलते हैं। तो भाई आज की कौन सी हुकूमत है जो टैक्स नहीं लेती? ये मुझे बता दें। कोई इस्लामी हुकूमत से हट के कोई एक हुकूमत बता दें जो टैक्स ना लेती हो। यानी ये तो वही बात हो गई कि भाई हम करें तो तकवा, दूसरा करे तो फतवा, यानी कि दूसरे करें तो लगाओ उसके ऊपर रगड़े और खुद करते चले जाओ भले। तो भाई ये जो जिजिया है ना, ये बेसिकली उस इलाके के रिहाइश के लिए, जो मुल्क जिसका है, जो हाकिम वक्त है उस ज़मीन का, उस मुल्क का, तो ये अपने रियाया पर तो वो उस तरह की कंडीशन के एतबार से मामला नहीं लगाता, लेकिन ये है कि रियाया से
ہٹ کے اگر کوئی اس کے ملک میں رہنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایک مخصوص پیرائے میں اس سے جو ٹیکس اس کو جزیہ کہا جا سکتا ہے. تو اس میں تو کسی قسم کا میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے نا، آپ کے سوال کے میں نے جز کر کے الگ الگ جواب دے دیے ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ دفاع کے لیے تلوار اٹھائی ہے، اور اگر کسی سے جزیہ لیا ہے غیر مسلموں سے، تو یہ ہے کہ ان کی رہائش کے لیے آج کل جیسے ہم ویزا وغیرہ لیتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری جدید کنڈیشنیں آج کل ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس وقت اگر لیا جا سکتا، اس وقت ایک جزیہ کسی صورت تھی کہ ان کو وہاں پہ امان دی جاتی، باقی معاملات میں امان دی جاتی، تو اس پر وہ جو کماتے تو اس کا کچھ خاص حصہ وہ حکومت کو دیتے تھے. تو یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہر دور میں، بلکہ اگر اس سے پہلے چلا جائے، یعنی کہ ایک عیسائی اور یہودیوں کی حکومتیں دیکھی جائیں، تو وہ جو جزیہ وصول کرتے تھے یا منگول جو کرتے تھے، وہ تو بھائی انتہائی خطرناک ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی 1 روپیہ کماتا تھا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ آدھے سے زیادہ تو جزیے میں دے دیا کرتا تھا. تو حالانکہ اسلام نے تو مزید اس کے اوپر کمی کر دی، بلکہ اس طرح کہ 1 روپے کے 4 حصے کر کے 3 حصے اس کو دیے، بھائی تو اپنے استعمال میں لا، اور 1 حصہ خود لیا. تو یہ تو یوں سمجھ لیں حسن ہے اسلام کا، نہ کہ پھر وہ آپ بولیں کہ بھی یہ غلط ہے. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ہمارا وطن عزیز جو کہ ہندوستان کہلاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، عام لوگ اسے یا کم علم لوگ ہندو ملک کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا دیش ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہاں جمہوری قدریں بہت گہری جڑوں تک وابستہ ہیں، اور تمام مذاہب مل جل کر رہتے ہیں. جمہوری ملک کہلاتا ہے، یہ سیکولر کنٹری کہلاتا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو جزیہ آپ نام لے رہے ہیں، تو کون سا یہاں مذہب کے بیس پہ جزیہ ہے؟ آپ لوگوں نے یہ تعلیم صادر فرما دی، حکم صادر کر دیا کہ یا تو آپ کے دھرم میں آ جاؤ، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤ، یا پھر جزیہ دو. ہمارے ہندوستان میں نہ تو ہم نے ایسی کوئی ہسٹری اتہاس میں سنا، نہ ہی آج کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ دھرم کے بیس پہ اس باتوں میں فرق ہو کہ بھائی اگر تم مسلمان نہیں ہو یا ہندو ہو یا کچھ ہو تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. دھرم کا بیس کوئی نہیں ہے، دھرم کا چکر کوئی نہیں ہے، دھرم کے بیس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. جو ٹیکسز ہیں وہ دیگر ہیں، دیگر باتیں ہیں، وہ الگ میٹر ہو جائے گا، بٹ دھرم کے بیس پہ کوئی بھی جزیہ، کوئی بھی ٹیکس نہیں. تو کیا یہ مسلمانوں کا کھلے عام ظلم نہیں تھا، جلاد پنا نہیں تھا ان لوگوں کا؟ سر آپ بتائیں. آپ شکریہ. مجھے آپ کے نا سوال پہ ہنسی آ رہی ہے بہت زیادہ. خیر ٹھیک ہے، آپ کا ایک سوال ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہندوستان، چلو آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں بھی تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں. یہاں پہ کئی 100 سال مسلمانوں نے حکومت کی، بڑے بڑے حکمران آئے، نامی گرامی آپ بھی جانتے ہیں. تو کس حاکم نے غیر مسلموں کو یا ہندوؤں کو زبردستی کلمہ پڑھایا ہو، یا یہ ہے کہ ان پر مذہب کے نام پہ جزیہ لیا ہو، یا پھر تاریخ اسلام میں کوئی ایسی جگہ بتا دیں کہ جس میں مذہب کے نام پہ جزیہ لیا گیا ہو؟ دیکھیں، مذہب کے نام پہ کبھی بھی جزیہ نہیں لیا گیا، یہ صرف آپ کو غلط فہمی اور غلط بیانی کرائی گئی ہے. مذہب کے نام پہ جزیہ نہیں لیا گیا. جزیہ جو ہے وہ الگ کرائٹیریا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ایک الگ کرائٹیریا ہے. یہ دونوں مکسچر کیے گئے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو. محترم مفتی محمد ناصر صاحب، حدیثیں موجود ہیں، آپ لوگوں کی ہسٹری موجود ہے کہ کہا گیا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو، ان سے بیچاروں سے غلطی ہو گئی پڑھنے میں تو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر جو بچ رہے تھے ایک ایک کو قیدی بنا لو، پھر ان کو مار دو، پیٹ دو، قتل کر دو، غارت کر دو. تو ظلم و تشدد کی تو حدیثیں بھری ہوئی ہیں، جن لوگوں کو آپ غلط کہہ نہیں سکتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو قبول کر لو، ٹھیک ہے. یہ
ایک الگ معاملہ ہے۔ اور یہ پھر دوسری کنڈیشن ہے کہ اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے اور مسلمان ملک میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ایک مخصوص مقدار میں ٹیکس دے کر تم رہ سکتے ہو، تاکہ ہم تمہاری جان و مال وغیرہ معاملات کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ تو حکومتی معاملہ ہو گیا نا، یہ تو ملکی معاملات ہو گئے۔ وجہ کیا ہے اس کی جزیہ لینے کی؟ سالمیت ملک ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بھی یہ پھر مسلمانوں میں رہے اور مسلمانوں کی بیخ کنی شروع کر دے۔ اگر یہ مخصوص مقدار میں جزیہ دیتا رہے گا تو یہ بطور رعایا کے رہے گا، اور اس کو ڈر ہوگا کہ بھی میں حکومت کو جو دے رہا ہوں تو میری جو کمائی ہے وہ حکومت کے سامنے ہے، اور جو ہے میں حکومت کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا۔ تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں جس کو آپ مکسچر کھیر بنا دیتے ہو۔ یہ مذہب کے نام پہ نہیں لیا گیا کبھی بھی۔ یہ مجھے بتا دیں جہاں پہ مذہب کے نام پہ لیا جاتا ہے تو پھر وہ غلط کیا گیا تھا، اگر کوئی کرتا تھا یا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مذہب نے، اسلام نے کبھی بھی مذہب کے نام پہ جزیہ کسی سے بھی نہیں لیا۔ یہ بیسیکلی 100% حکومتی معاملات کا معاملہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی وہ تو خود رعایا میں شامل تھے، جرنیل تھے، تو یہ تو حاکم وقت تو نہیں تھے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح کا لیا ہی نہیں ہے معاملہ۔ نہیں قبلہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی احادیث بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ مجھے دکھا دیں، میں نے بھی تو پڑھی ہوئی ہیں، میرے خیال میں مجھ سے زیادہ شاید آپ کے اس گروپ میں کسی نے بھی احادیث نہیں پڑھی ہوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف وہ ہے نا اپنی کہانی لے کے بیٹھ گئے ہیں، بھی یہ دیکھو یہ ہے تو وہ ہے تو فلاں ہے تو ڈھینگ ہے۔ تو بھائی اس طرح میں بھی باتیں کر سکتا ہوں کہ فلاں نے اس طرح کر دیا، فلاں نے اس طرح کر دیا، آپ کے ہٹلر نے کیا کیا، آپ کے فلاں نے کیا کیا، یہ تو کہانیاں میں ہزاروں یہاں پہ چھیڑ دوں تو پھر یہ صرف یہی چکر چلا جائے گا کہ بھی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا احادیث میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، دیکھیے پراپر حدیث نمبر کے ساتھ تو میں تلاش کرنا پڑے گا ریکارڈ۔ کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ ابن جزیمہ یا جزیمہ کی طرف بھیجا؟ شاید رسول اسلام صاحب نے بھیجا تھا یا کس نے بھیجا؟ تو وہاں پہ جو وہ لوگ غلبے میں آ گئے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ لوگ یہ پڑھو عربی کے لفظ، بٹ ان کے پڑھنے میں کچھ غلطی ہو رہی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ سبانہ ایسا کچھ انہوں نے پڑھا کہ ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، اور آپ کے خالد بن ولید علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور باقی بچے لوگوں کو اپنے لوگوں میں بانٹ دیا، ایک ایک قیدی، اور ایک دو دن بعد کہا کہ اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دو۔ اس کے بعد جب رسول اسلام صاحب کی نالج میں وہ عمل لایا گیا خالد بن ولید علیہ السلام کا، تو محمد رضی اللہ نے ان کے اس عمل سے بیزاری کا اظہار کیا۔ کیا آپ سر اس بات کا انکار کرتے ہیں ایز اے مفتی آف اسلام؟ دیکھیں ایسی کوئی روایت میں نے آج تک نہیں پڑھی، اگر اس طرح کی کوئی روایت ہے بھی صحیح تو فی الوقت یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ بھی یہ روایت اس طرح کی کوئی منقول ہے۔ برسبیل تنزل اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ انکار فرمایا اس معاملے کا۔ تو جو شارع ہے اصل یعنی بنیاد ہے وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے جب منع فرما دیا، بیزاری کا اظہار جیسے آپ کہہ رہے ہیں کر دیا، تو یہ تو پھر عین اسلام ہوا نا۔ تو اسلام کی تعلیمات تو پھر یہ ہوئی نا کہ بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ یہ ہوئی کہ اس طرح کرنا چاہیے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ تو لہٰذا یہ تو اسی بات سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام نے اس چیز کو روا نہیں رکھا۔ اگر رکھا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے۔ آپ نے بیزاری کا اظہار کر کے بتا دیا کہ بھی یہ چیز غلط ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں، باقاعدہ سند یافتہ مفتی ہیں، بٹ گھمائے نہیں ابھی تک گروان کو۔ جو خالد بن ولید نے قتل کیا تھا ناحق، بے گناہوں کو قتل کیا تھا، اور ایک بے گناہ کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے، اس عمل سے بیزاری کا اظہار کیا قتل کرنے سے۔ لیکن اس بات کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے
کہ اگر آپ لوگوں کا کلمہ نہیں پڑھا یا جو آپ لوگوں نے نہیں کہا تو قتل کرنا شروع کر دو۔ یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے جب سے آپ یہ کہتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین؟ تو اس کیس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ چاہے 1500 سال پہلے آپ لوگوں کے سو کالڈ نام نہاد خلیفاؤں نے یہ باتیں جاری کی ہوں یا ایک عام آدمیوں نے، آپ ان خلیفہ کو، ان کے قاتلوں، غاصبوں، فاسقوں کے اس عمل کو کیسے جائز قرار دیں گے؟ یا یہ کہہ دیں کہ پھر مذہب اسلام آپ کا یہی سکھاتا ہے کہ جس کو پاؤ اس کو قتل کر دو اگر وہ مسلمان نہ ہو؟ آپ اس بات کا اعلان کر دیں پھر۔ دیکھیں، اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں کہ اسلام اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی کبھی اجازت دے گا۔ اسلامی تعلیمات بالکل اس کے خلاف ہیں، جو بھی یعنی کہ ملے اس کو قتل کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کے سوال کے آپ نے کہا کہ بھی لکم دینکم ولی دین، یہ والے جملے بولے اور پھر اس کے بعد کہا کہ لا اکراہ فی الدین، آج اس پر تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کچھ چند ایک کلپ بتاتا ہوں۔ یہ امت کو گمراہ کیا گیا ہے، اس جملے سے ہی گمراہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا لا اکراہ فی الدین، یہ دین اسپیسیفک کہا گیا ہے، اور دین جو ہے اسلام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ دین کے معاملات میں زبردستی نہیں ہے، دین کے کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں کی گئی، یعنی اسلام نے کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی۔ جتنے بھی احکامات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، اسلام جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے نا اسلام کے، یہ سٹکڈ اینڈ فلیکسیبل ہیں، سٹکڈ بھی ہیں اور ان میں فلیکسیبلٹی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں کہ ایک نماز پڑھتا ہے بندہ، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز اس پر فرض ہے، یہ سٹکڈ حکم ہے کہ فرض ہے۔ اب اگر اس کی کنڈیشن نہیں ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھے۔ اگر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے لیٹ کے پڑھے۔ لیٹ کے ہمت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اشارے سے پڑھے۔ اشارے سے ہمت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے آنکھوں کے اشارے سے پڑھے۔ تب بھی ہمت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اب اس کو معاف ہے۔ باقی معاملات اپنے وہ اسی طریقے پر، یہ سارے کے سارے اسلامی احکامات ہیں۔ ان میں یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ ان معاملات کے لیے ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کسی پر بھی۔ روزہ ہے، نہیں رکھ سکتا تو اس کو معاف ہے، اگر سفر میں ہے تب بھی اس کو روزہ معاف ہے، اگر مریض ہے تب بھی اس کو معاف ہے، یہ تو باقاعدہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ تو یہ جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں ان میں مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، مسلمانوں پر نہیں ہے، زور زبردستی کسی طرح کی بھی نہیں ہے۔ باقی جو کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تو یاد رکھیے گا، ذہن میں بٹھا لیں، یہ جو فرمایا گیا نا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، یہ جو اسپیسیفک معاملات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو ہم اس کو زبردستی کر کے اسلام قبول نہیں کروائیں گے۔ یہ اسلامی اصل احکامات ہیں کہ ہم اس پر زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ کسی بھی شریعت میں روا نہیں رہا، بلکہ اسلام میں تو بالکل بھی نہیں رہا، اور کسی بھی حاکم وقت نے یا پھر خلیفہ وقت نے کبھی بھی کسی بھی شخص کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا۔ آپ اپنے ہندوستان کی دیکھ لیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار تلوار کے زور سے، تلوار کے زور سے، تو بھائی ملائیشیا میں کون سا تلوار بازی کی گئی؟ وہاں پہ اتنے سارے مسلمان کیسے ہو گئے؟ ایسی میں کثیر مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی، بلکہ تجارت کر کے مسلمان جب وہاں پہنچے تو ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تو ایسی کثیر روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے کس پر زبردستی کی؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام کی صحیح تعلیمات کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو بھائی ہم نے کسی کے دین کو نہیں چھیڑا، نہ ہمیں اجازت ہے کہ کسی کے دین کو چھیڑیں۔ ہمیں اذان کا حکم ہے، ہمیں اسلام کے احکامات کا حکم ہے، کیا اسلام کے احکامات پہنچائیں لوگوں تک، اسلام کی تعلیمات پہنچائیں لوگوں تک، یہ احکامات ہمیں دیے گئے ہیں۔
باقی جو رہا کہ بھی جو اس طرح کرتے ہیں مسلمان بدعمالیوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بد نظامیوں کی وجہ سے، تو بھئی وہ پھر مسلمان بد عمل ہی ہے، فاسق فاجر ہے، اسلام اس کو فاسق فاجر کہتا ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ تو بھائی اسلام تو اپنے اعتبار سے سٹرکٹ رولز رکھتا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ بھی جو فسادات مچانا شروع کر دے اسلام اس کو قبول کر لے گا۔ اسلام کبھی بھی ایسے افراد کو قبول نہیں کرتا جو فسادات مچاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بالکل، یا تو آپ کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پہنچائی ہی نہیں گئی ہیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات تو پہنچا دی گئی ہیں پھر اس سے آنکھ چرا لی جاتی ہے، اپنی من مرضی کے احکامات چلائے جاتے ہیں، بھی ہماری مرضی جو ہمارے لیے اچھا رہے گا ہم اس کو قبول کریں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم اس کو قبول کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو صرف چکر بازیاں ہیں، وہ کہتے ہیں نا پیٹ پالنے کے یہ سارے ذرائع ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جن کے پیٹ پالنے کی وجہ سے اپنے سلسلے چل رہے ہیں، اپنی دکانداریاں چل رہی ہیں، تو ہم ایسی دکانداریوں کو بالکل کنڈم کرتے ہیں، بالکل قبول نہیں کرتے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب بالکل شارٹ میں آ جائیے، ہاں یا نہ کر دیجئے محترم۔ 1500 سال پہلے پھر جو آپ لوگوں کے گدی پہ بیٹھے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، سیکنڈ نمبر عمر علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسرا نمبر عثمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ کیا ان لوگوں نے دوسرے ملکوں پہ حملے نہیں کیے؟ کیا ان لوگوں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ یا تو تم لوگ مسلمان ہو جاؤ نہیں تو ہمیں جزیہ ٹیکس دو؟ ہاں یا نہ؟ 1500 سال پہلے والے خلیفاؤں نے دوسرے ملکوں پہ یہ کنڈیشن لگائی یا نہیں لگائی کہ یا تو وہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا وہ لوگ جزیہ دیں؟ ان لوگوں نے یہ کنڈیشن لگائی یا نہیں لگائی کہ یا تو دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں نہیں تو انہیں جزیہ دیں، نہیں تو لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں؟ محترم یہ بتا دیجئے، اس میں ہی ٹاپک ختم ہو جائے گا سر۔ شکریہ، جزاک اللہ، جے شری ہری، جے شری رام۔ نمو نمو درگے سکھ کرنی، نمو نمو امبے دکھ ہرنی، نرنکار ہے جوت تمہاری، جیہوں لوک پھیلی اجیاری، ششی للاٹ مکھ مہا وشالا، نیتر لال بھکتی وکرالا، روپ مات کو ادھک سہاوے، درش کرت جن اتی سکھ پاوے، نمو نمو درگے سکھ کرنی۔ آپ قبلہ آپ کو غلط تاریخ بتائی گئی ہے اور بالکل غلط بیانی کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے اور خلفائے راشدین نے کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں کیا گیا، یہ صرف غلط بیانی کی گئی ہے۔ تو محترم مفتی محمد ناصر صاحب، حالانکہ آپ مفتی ہیں، آپ کی پوسٹ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، ہماری ایسی جسارت نہیں، ہماری ایسی ہمت نہیں، بٹ ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ ایک آڈیو اس کی بات کی کہہ دیجئے جو آپ نے کہا ہے، ایک آڈیو میں فرما دیجئے کہ میں مفتی محمد ناصر صاحب جو کہ ماشاءاللہ ایک سند یافتہ مفتی ہوں، اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ 1500 سال پہلے والے خلیفاؤں نے کسی بھی ملک پہ اس کنڈیشن لگا کر حملہ نہیں کیا کہ یا تو اس ملک کے باشندے مسلمان ہو جائیں نہیں تو ان کو جزیہ دیں اور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ الفاظ آپ بول دیں سر، پھر میں عالم اسلام سے آپ کو کمنٹس لے کے دے دوں گا اور بات لے کے دے دوں گا۔ آپ براہ کرم ایک آڈیو میں یہ الفاظ ادا کر دیجئے، بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ بات واضح کلیئر کٹ ہے کہ خلفائے راشدین نے کبھی بھی کسی بھی ملک پہ از خود حملہ نہیں کیا۔ پہلے نمبر پہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی از خود کسی بھی ملک پہ حملہ نہیں کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خلفائے راشدین نے زبردستی کسی پر بھی یہ لاگو نہیں کیا کہ اسلام پڑھو،
یا کلمہ پڑھو یا اسلام میں داخل ہو جاؤ، زبردستی کسی پر بھی کوئی بھی اسلام لاگو نہیں کیا۔ باقی رہا جزیے کا معاملہ، تو جزیے کے معاملات چلتے رہے ہیں، یہ حکومتی معاملات ہیں، تو ان میں کوئی یعنی کہ میں نے آپ کو اوپر واضح اپنے بیانات میں کلیئر کٹ جو باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ تو محترم مفتی محمد ناصر صاحب، حالانکہ آپ مفتی ہیں، آپ کی پوسٹ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، ہماری ایسی جسارت نہیں، ہماری ایسی ہمت نہیں، بٹ ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ ایک آڈیو اس کی بات کی کہہ دیجئے جو آپ نے کہا ہے، ایک آڈیو میں فرما دیجئے کہ میں مفتی محمد ناصر صاحب جو کہ ماشاءاللہ ایک سند یافتہ مفتی ہوں، اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ 1500 سال پہلے والے خلیفاؤں نے کسی بھی ملک پہ اس کنڈیشن لگا کر حملہ نہیں کیا کہ یا تو اس ملک کے باشندے مسلمان ہو جائیں، نہیں تو ان کو جزیہ دیں، اور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ الفاظ آپ بول دیں سر، پھر میں عالم اسلام سے آپ کو کمنٹس لے کے دے دوں گا اور بات لے کے دے دوں گا۔ آپ براہ کرم ایک آڈیو میں یہ الفاظ ادا کر دیجئے، بہت شکریہ۔ ہم سوریہ دیو کی پرتھم کرن، ہم اٹل ہمالیہ کا ہمتن، ساگر کی پہلی بوند ہے، ہم نوتن ہے اور پراتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم وید پرانوں کے گیاتا، ہم ہی سنسکرت کے ادگاتا، ہم وشنو دیو کا سپنا ہے، ہم شدھ برہم کی رچنا ہے، ہم کرشن کی مہما گاتے ہیں، ہم رام بھکت کہلاتے ہیں، ہم اوم ناد والا سور ہیں، ہم کچھ پیتے شیو شنکر ہیں، ہم نارد جی کی بھکتی ہے، ہم ہنومان کی شکتی ہے، راجا بلی کا بلیدان ہے، ہم شیو اور کرن کا دان ہے، ہم گرکل والی شکشا ہے، شبری کی رام پرتیکشا ہے، ہم رشی منیوں کا ہم نے کنڈ، ہم سام وید کا گائن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم ہندو ستیہ سناتن ہے، ہم شاشوت ستیہ سناتن ہے، ہم محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ قابل احترام ہیں، آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، آپ اس بات کا اعادہ کر دیجئے کہ کسی بھی خلیفہ نے 1500 سال پہلے والے نے کسی بھی ملک کی حکومت پہ یہ فیصلہ صادر نہیں کیا کہ یا تو وہ لوگ اسلام لے آئیں، نہیں تو انہیں جزیہ ٹیکس دیں اگر وہ اسلام نہیں لاتے ہیں، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ الفاظ آپ کہہ دیجئے محترم، آپ ان الفاظوں سے تو بچ رہے ہیں، اور یہی امت اگروال کا مطالبہ ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ 1500 سال پہلے خلیفاؤں نے کسی بھی حکومت سے یہ شرط نہیں لگائی کہ یا تو وہ لوگ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، نہیں تو انہیں جزیہ دیں، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ امت اگروال کا چھوٹا سا مطالبہ ہے سر۔ قبلہ میں نے اپنا موقف جو واضح اور کلیئر کٹ ہے وہ اوپر بیان کر دیا ہے۔ باقی یہ جو ہے نا آپ بات گھما کے پوچھ رہے ہیں، مجھے بھی اس چیز کا علم ہے، اور جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں، لیکن جو ہمارا موقف ہے اوریجنل میں وہیں بتاؤں گا۔ میں کوئی گھمانے پھرانے والی طبیعت کا بندہ نہیں ہوں، جو کلیئر کٹ موقف ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ دونوں چیزوں کو مکسچر کر کے پوچھ رہے ہیں، تو ایسا تو جواب بالکل بھی نہیں مل پائے گا۔ جو الگ ہے وہ الگ ہے، جو مکسچر ہے وہ مکسچر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج محترم مفتی محمد ناصر صاحب کو انوائٹ کیا گیا اور سوال و جواب اس طرح کے رکھے گئے کہ 1500 سال پہلے اسپیشلی طور پر جو خلیفہ مسلط کیے گئے تھے مسلمانوں کے اوپر، ان لوگوں نے یہ کنڈیشن لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی دوسرے ملکوں پر، تمام ملکوں پر، کہ یا تو وہ حکومتیں مسلمان ہو جائیں، اور اگر مسلمان نہیں ہوتی ہیں تو ان کو جزیہ دیں، ایک ٹیکس دیں دھرم کے بیس پر، جو کہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے تو خلاف جاتی ہے بات، کیونکہ وہ لکم دینکم ولی دین اور لا اکراہ فی الدین کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ تو ان دا اینڈ تک محترم مفتی محمد ناصر صاحب سے یہ سوال ڈائریکٹلی کیا جاتا رہا، اور مفتی محمد ناصر صاحب اس سوال سے بچتے رہے معذرت کے ساتھ۔ اب میں
مسلم علماؤں کے پاس بھی جاؤں گا، ادر علماؤں کے، ادر فرقوں کے، اور ان سے بھی یہ بات پتا کروں گا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ 1500 سال پہلے والے مسلط کردہ خلیفاؤں نے دوسری حکومتوں پہ یہ شرط رکھی تھی یا نہیں کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا وہ جزیہ ٹیکس ادا کریں، نہیں تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس سوال کا جواب انسلجھا رہ گیا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے پاکستان کے بہت ہی مشہور اور مایہ ناز عالم دین استاد محترم اقبال سلفی صاحب، جو کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں، ان سے یہی سوال کیا خلفاء کے ریگارڈنگ، تو انہوں نے جو جواب مرحمت فرمایا وہ گروپ ممبرز کے لیے پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے امیر فیصل صاحب کہ آپ نے تحقیق کی کہ خلفائے راشدین یا اسلام میں جو لوگ خلیفہ بنے، ان لوگوں نے اپنے ساتھ پڑوسی کفار کے ممالک یا دنیا بھر میں موجود کافروں کے ملک، وہاں پر ان غیر مسلم لوگ سے کہا کہ آپ یا تو کلمہ پڑھ لیں یا جزیہ دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی، آپ کی معلومات میں یہ باتیں درست ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا ہے، اور اس پر سب سے پہلے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، پھر اس کے بعد آنے والے خلفاء نے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹیکلی کیا کہ ایک وقت کے بعد آپ حضور پر نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد، سفیر اور ایلچی قریب اور دور کے کفار ممالک کی طرف بھیجے، اور وہ آپ کے سفیر ان کافر بادشاہوں کے پاس اسلام کا، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر گئے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کی حکومتیں انہی کے پاس رہیں گی، اور وہ اسی طرح بدستور اپنے ملکوں میں بادشاہ رہیں گے، اور اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر وہ جزیہ دیں گے۔ اور جزیہ میں یہ ہے کہ جب کوئی جزیہ دیتا تو پھر اسلامی مملکت کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ جس ملک سے ہم جزیہ لے رہے ہیں اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی جان و مال کے محافظ بھی ہوں گے، اور ان پر کسی قسم کا کوئی حملہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جزیے سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ قرآن مجید نے حکم دیا، اور پیغمبر اسلام اور آپ کے بعد آنے والے مختلف خلفاء نے جہاد کیا۔ یہ آ گیا ہے محترم اقبال سلفی صاحب کا ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بیان کہ یہ مسلمان تو ہونا ہی ہوگا، نہیں تو ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ تو کیوں مفتی محمد ناصر صاحب جیسے اہل علم ان باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ وہ مفتی ہیں؟ بہرحال ہمارا کام ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچانا، ہم نے پہنچائی، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔